Hello everyone. Welcome to the Pack Info channel. Before we get started, make sure to like and share this video, smash the subscribe button and click the notification bell. इंटरनेशनल कैंपेन चलाई जाती है और किस तरह से इस वक्त पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है एक रिंग के तहत, एक पूरे प्लान के तहत, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाली ख़बरें फैलाई जाती हैं और उसमें हमारे बाहर के लोग भी शामिल हैं और हमारे अंदर के लोग भी शामिल हैं। और मैंने ये कहा था कि इसको हम एक पूरी तरह एक्सपोज करेंगे कि किस तरीके से ये जो मीडिया कैंपेन है ये चलाई जा रही है। ये रिपोर्ट आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। दो रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट है जो कि अभी मोहित यूसुफ आपके सामने रखेंगे, वो इपरी ने तैयार की है और वो ज़्यादा उसका एक्सटर्नल लिंक्स हैं। ये रिपोर्ट है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के डिजिटल मीडिया विंग ने तैयार की है। बहुत ही कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है और इससे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि किस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक सोशल मीडिया को ख़ुसूसी तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है वो कैसे किया जाता है, उसमें बड़े प्लेयर्स कौन मुलव्वस हैं और किस तरह कभी हमारे अपने लोग भी जानते बूझते या ना जानते उसका हिस्सा बन जाते हैं। 2 साल का हमने पूरा डाटा जो है वो डिजिटल मीडिया विंग ने उसको बगौर एनालाइज जो है वो किया है। जून 2019 से लेकर अगस्त 2021 तक पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है उसका एक तफसीली एनालिसिस, एक तफसीली तज्ज़िया किया गया है और हमें बड़ा अफसोस है ये कहते हुए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बड़े सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं उनको इंडिया ने लीड किया है और उसमें पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा प्लेयर है जिसने हिंदुस्तान की मदद की है वो पीटीएम और उससे ताल्लुक़ रखने वाले जो वर्कर्स हैं वो हैं और उसके बाद उसमें अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसके लोग जो हैं वो शामिल हुए हैं। पीटीएम ने जो मेन ट्रेंड्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लीड किए वो 2 सालों में वो 150 ट्रेंड्स पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 150 ट्रेंड्स जो हैं वो लीड किए गए। इनमें 37 लाख खाली ट्वीट्स जो हैं वो की गई। ये तकरीबन 1000 घंटा बनता है ट्वीट्स का जो कि पीटीएम के इन 150 ट्रेंड्स को करने के लिए किया गया। 37 लाख 3.7 मिलियन। इंटरेस्टिंगली दिलचस्प बात यह है कि पीटीएम ने इवन जो बलोच सेपरेटिज्म है उसको भी एक्टिवली सपोर्ट किया और 14 अगस्त 2020 को एक ट्रेंड चलाया गया बलोचिस्तान सॉलिडेरिटी डे। इस ट्रेंड को सिर्फ हिंदुस्तान से एक दिन में 1.5 लाख ट्वीट्स मिली। स्टार्ट पीटीएम ने किया, सपोर्ट जो है उसको हिंदुस्तान से किया गया और 1.5 लाख ट्वीट सिर्फ एक दिन में जो हैं वो पीटीएम के इस ट्रेंड से जो हैं वो की गई। इसमें मज़ीद जो ट्रेंड्स जो चलाए गए उसमें मैं आपको बता देता हूँ। पीटीएम एक्सपोज स्टेट टेररिज्म, इसके ऊपर 23,000 ट्वीट्स हुई। दसंगा आज़ादी दा 32,000 ट्वीट्स हुई। बलूचिस्तान सॉलिडेरिटी डे के ऊपर टोटल 1,45,000 जो ट्वीट्स जो हैं वो पाकिस्तान से हुई और इसके बाद हिंदुस्तान का जैसे मैंने आपको बताया ये हुई। टायरेंट पाकिस्तान आर्मी, ये ट्वीट ट्रेंड चलाया गया। आर्मी बिहाइंड टारगेट किलिंग, पाकिस्तान आर्मी किल पश्तून्स, टीआरसी पश्तून जेनोसाइड्स। अब ये सारे जो ट्रेंड्स हैं इनको शुरू पीटीएम ने किया और इसको सपोर्ट जो है वो हिंदुस्तान से जो है वो मिल रही थी। अभी आपने देखा है 2-3 दिनों से एक ट्रेंड जो चलाया जा रहा है जिसके ऊपर मोहित भी ज़्यादा बात करेंगे, सैंक्शन पाकिस्तान है। ये जो ट्रेंड है इसको दोबारा 20,000 ट्वीट्स जो हैं वो पीटीएम ने इसमें जो हैं वो डाली हैं। इसके साथ साथ अब तक इसको 8 लाख दफ़ा 8 लाख ट्वीट्स जो हैं वो ये की गई हैं।
اور دوبارہ اس میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں افغانستان کے وائس پریزیڈنٹ عمر اللہ صالح نے بھی اس میں ٹویٹ کی ہے. اس کے بعد نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر رحمت اللہ اندور نے اس میں ٹویٹ کی ہے, اور ڈیفنس منسٹر جنرل بسم اللہ محمدی جو ہیں انہوں نے بھی اس ٹویٹ میں حصہ لیا ہے. کل ملا کے 8 لاکھ ٹویٹس جو ہیں یہ کی گئی ہیں, اور اس میں بھی جو بہت بڑا جو ٹویٹر کا جو آپ دیکھیے کہ جو ٹویٹس ہو رہی ہیں وہ دوبارہ ہندوستان سے ہو رہی ہیں اور افغانستان سے ہو رہی ہیں, اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر محب اللہ جو ہیں انہوں نے اس میں کی ہے, جنہوں نے ابھی ملاقاتیں بھی کی, آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا, اس کے بعد ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ ٹرینڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, وہ یہ آ رہا ہے کہ ہندوستان سے وکیپیڈیا کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ بیٹھ کر جو پی ٹی ایم کے لوگ ہیں ان کے لیے کیمپین ڈیزائن بھی کرتے ہیں, اور ان کے وکیپیڈیا پیجز بھی جو ہے وہ چلا رہے ہیں. ہندوستان سے جو ہے وہ سارے یہ پیجز جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں. اس کا جو بڑا ثبوت تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کا جو ایک ای یو ڈس انفو لیب نے انڈین کرونیکلز کے نام سے اپنی ایک رپورٹ جاری کی تھی, جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 845 ویب سائٹس بنائی گئی ہیں جو کہ صرف پاکستان کے خلاف ڈس انفارمیشن پھیلاتی ہیں. اور حیرت کی بات جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یہ جو ڈس انفارمیشن ویب سائٹس تھیں ان کا قریبی تعلق تھا ہندوستان کی سرکاری نیوز ایجنسی ANI سے, جو کہ یہ ٹرینڈز جو ہیں وہ چلا رہی تھی, اور یہ پھر ای یو ڈس انفو لیب رپورٹ کے ذریعے انڈین کرونیکلز کے ذریعے جو ہیں وہ سامنے آئی. اب یہ کچھ جو ٹرینڈز میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے جو ٹرینڈز ہیں وہ پاکستان کے اوپر جو ہیں چلائے گئے. مثلا کریمہ بلوچ کے اوپر ایک جو ہے وہ ٹرینڈ چلایا گیا اور کہا گیا کہ اسٹیٹ کلڈ کریمہ بلوچ. کریمہ بلوچ جو تھیں وہ ایک کینیڈین سٹیزن تھیں. دسمبر 2020 میں وہ جاں بحق ہوئیں, اور کینیڈین پولیس نے انٹاریو پولیس نے پوری تحقیقات کی اور بتایا کہ وہ ڈوب کے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. اس میں نیچرل ڈیتھ تھی, کسی قسم کا کوئی نہیں تھا. لیکن اس کے اوپر تقریباً میں آپ کو بتا دوں کہ ہزاروں ٹویٹس جو ہیں وہ یہاں پر 20,000 ٹویٹس جو ہیں وہ پی ٹی ایم نے کی پاکستان میں, اور اس کا جو ٹرینڈ چلایا گیا وہ تھا کہ اسٹیٹ کلڈ کریمہ بلوچ. اسی طریقے سے ایک اور جو عثمان کاکڑ جو برین ہیمریج سے جن کی ڈیتھ ہوئی, اور وہ بھی ایک نیچرل ڈیتھ ہوئی, اس کے لیے جو ساری ٹویٹس تھیں ان کو 10,000 سے زیادہ ٹویٹ کی گئیں, اور اس کی 2/3 سے زیادہ ٹویٹس جو تھیں وہ ہندوستان سے کی گئی کہ اسٹیٹ کلڈ عثمان کاکڑ. ایک تیسرا ٹرینڈ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ایک بلوچستان میں ایک بچے کو لے کے ایک جو انڈین دوبارہ جو ہے وہ ہیش ٹیگ چلایا گیا, ریپسٹ آرمی ان بلوچستان. بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو بچہ ہے وہ ویسے ہی صحیح تھا اور وہ جعلی ٹرینڈ تھا. اس کے اوپر 20,000 کے قریب جو ہے وہ ٹویٹس ہوئیں, اور اس میں ہندوستان کے ساتھ, اور پھر اس میں کچھ جو ٹویٹس تھیں وہ امریکہ سے بھی کی گئی, لیکن میجورٹی جو ٹویٹس تھیں وہ ایک بار پھر ہندوستان سے اس میں جو ہیں وہ کی گئی. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو اس میں سامنے آیا اس انالیسز میں بات, ایک آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بڑا ہیش ٹیگ چلا تھا جس میں بتایا گیا کہ زلفی بخاری جو ہیں جو SAPM انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا. وہ اس کے اوپر ایک ٹرینڈ بنایا گیا, زلفی عمران باجوہ اسرائیلی تکون. یہ ٹرینڈ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا. سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ اسرائیل کے گروپ ہیڈس نے کریٹ کیا, اور اسرائیل نے جب یہ گروپ جو ہے یہ کریٹ کیا تو اس کے بعد اس کے اوپر ٹرینڈنگ شروع ہوئی. 10,000 کے قریب جو ہیں وہ ٹویٹس جو ہیں وہ اس میں کی گئیں, اور بدقسمتی سے اس ٹرینڈ میں نہ جانتے ہوئے یا جانتے ہوئے JUIF نے اور PMLN کے میڈیا ٹیم نے اس ٹرینڈ میں حصہ لیا, جو بنیادی طور کے اوپر ایک اسرائیلی ٹرینڈ تھا, اور اسرائیل جو تھا وہ پاکستان کے اندر یہ ٹرینڈ جو ہے وہ کریٹ کر رہا تھا تاکہ اس میں کنفیوژن جو ہے وہ پیش ہو. اس کے ساتھ اور بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے یہ کیا. مثال کے طور کے اوپر ایک ریجیکٹ کل ڈمپ پالیسی, یہ ایک جو ٹویٹ, یہ جو بنیادی طور کے اوپر یہ جو ٹرینڈ تھا, یہ ANP نے بلوچستان میں
اپنے ایک سپوکس پرسن اسد خان اچکزئی کے لیے ابتدا میں شروع کیا. اس ٹرینڈ کو بھی ہندوستان سے مدد ملی. بعد میں پتہ چلا کہ جو سپوکس پرسن تھے اسد خان اچکزئی وہ ایک کار سنیچنگ میں ان کی جو ڈکیتی میں جو ہے وہ مرڈر ہوئے. وہ پولیس نے لوگ بھی پکڑ لیے اور سارے لوگ جو ہیں وہ اب اس میں جیل میں ہیں. ایک اور جو میں سب سے آپ کو انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں, ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان جو اب ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے, اس کے جو بہت زیادہ ٹویٹس جو ہیں ان کو بھی ہندوستان سے سپورٹ ملی. ابھی میں شیعہ سنی چونکہ ایک محرم کا چل رہا ہے اور ایک شیعہ سنی کے متعلق جس قسم کی فرقہ وارانہ پوسٹیں آتی ہیں, ہم سب لوگ یہاں پہ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانے نے یہ بات کی, فلانے نے یہ بات کی اور یہ کس طرح سے ہائپ مل گئی. سو یہ جو انالیسز ہے ہمارے سامنے یہ رکھتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہر طرح کا جو فساد پھیلانے کا معاملہ ہے اس میں باہر کے لوگوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہوتی ہے. مثلا میں آپ کو بتا دوں کہ جو ٹی ایل پی نے جب اپنی یہ ایک کیمپین شروع کی تو 4 لاکھ ٹویٹس جو ہیں وہ 15 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ ٹی ایل پی کو ملے, اور ان میں بھی ایک بہت بڑا حصہ جو تھا وہ ہندوستان سے تھا, اور ہندوستان میں بھی ایک بہت بڑا حصہ جو تھا اس میں احمد آباد سے تھا جس قسم کے جو ٹویٹس جو ہیں وہ ان کو ملے. حتیٰ کہ جو ایک جو یہاں پہ ٹویٹر ہیش ٹیگ کیا گیا ایکسپوز قادیانی پرو منسٹرز, جس میں بہت سارے منسٹرز کے نام شامل کیے گئے تھے. وہ جو قادیانی پرو منسٹرز کے لیے 1,22,000 کی ٹویٹس جو وہ کی گئیں, اس میں بھی بہت بڑا حصہ جو تھا جس میں کہا گیا کہ ان منسٹرز کو قتل کر دینا چاہیے کیونکہ یہ قادیانیوں کے حمایتی ہیں. ان منسٹرز کے خلاف بھی 1,22,000 ٹویٹس میں سے بہت زیادہ ٹویٹس جو تھیں وہ باہر سے ہو رہی تھیں, اور ان میں بھی ہندوستان کا بہت بڑا جو ہے حصہ ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے مقدمات, مثال کے طور کے اوپر یہاں پہ نور مقدم کیس ہوا. نور مقدم کیس جو تھا وہ کرمنل کیس ہے, اس میں سارا جو قاتل ہے وہ اریسٹ ہو چکا ہے, سارا اس میں جو کارروائی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوری کیمپین بنائی گئی کہ پاکستان عورتوں کے لیے محفوظ ملک نہیں ہے, اور ویون ایک جو ویب چینل ہے ہندوستان کا, اسی نے ہی نور مقدم کیس کے اوپر ہی سینکڑوں منٹ کی جو ویڈیوز ہیں وہ کریٹ کی ٹو پورٹرے کہ پاکستان عورتوں کے لیے محفوظ ملک نہیں ہے, اور اس کو پھر آگے ٹرانسلیٹ کیا گیا. سو مقصد یہ ہے آپ کے سامنے یہ سارے جو ایویڈنس رکھنے کا جو رپورٹ ہے وہ بھی کچھ دیر بعد انٹرنیٹ کے اوپر بھی اپلوڈ ہو جائے گی, جس میں آپ سارے ایگزیکٹلی دیکھ سکیں گے کہ جو ساری ٹویٹس ہو رہی ہیں وہ کہاں سے ہو رہی ہیں, کن کمپیوٹر سے ہو رہی ہیں, کون سے ایریاز جو ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو آپ اس کو اینالائز کر سکیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کو ایک بہت بڑی میڈیا وار کا سامنا ہے, جس میں فیک میڈیا جو ہے اس کو پاکستان کے خلاف, فیک نیوز کو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اور اس سے پہلے کہ اس کو میں کنکلوڈ کروں, آئی وڈ ریکویسٹ موعید کہ اس کو ذرا مزید آگے بڑھا سکیں اور پھر اس کو کنکلوڈ کریں. شکریہ مسٹر صاحب. جو ابھی بات کی ہے فواد صاحب نے, اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں. میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں پبلکلی. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ہم نے ایک ڈوسیئر پورا پروڈیوس کیا تھا انڈیا پہ, دنیا کے بہت سے ممالک کو دیا بھی, اس پہ خاموشی بھی دیکھی کہ کس طرح ویسے تو رائٹس کے اور ان تمام چیزوں کے چیمپئن بنتی ہے دنیا, لیکن جب بات آتی ہے ہندوستان پہ تو جواب نہیں آتا. دیکھیے یہ ہائیبریڈ وارفیئر کی بات تو بہت ہوتی ہے, بہت سے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ جی ہر چیز کو ہائیبریڈ وارفیئر کہہ دیا جاتا ہے, لیکن اب ہم انالیسس اور ڈیٹا کی بنیاد پہ آپ سے بات کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ کس قسم کے انفارمیشن وارفیئر کا پاکستان کو سامنا ہے. میں جو آپ کو خصوصی طور پہ بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ افغانستان کے حوالے سے ہے. ہمیں معلوم ہے کہ افغانستان میں اس وقت کیا حالات ہیں, طالبان اور افغان حکومت کی جو جنگ جاری ہے. ہماری جو سوشل میڈیا ٹیمز ہیں اس میں بڑا اچھا کام کیا ہے, ہمارے تھنک ٹینک بھی اس میں شامل ہیں, جنہوں نے یہ بات اب وثوق سے واضح بھی کر دی اور اس کا ایویڈنس دے کے اس کو پروو بھی کر دیا کہ افغانستان اور ہندوستان کے اکاؤنٹس استعمال ہو رہے ہیں بار بار
پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے، اور خصوصی طور پہ افغانستان کے حوالے سے. آپ نے ابھی یہ ذکر بھی کیا فواد صاحب نے، سینکشن پاکستان کا ٹرینڈ ایسے لگ رہا تھا جس طرح کوئی طوفان آ گیا دنیا میں. وہ کیوں چلا، کیسے چلا، کیا وہ آرگینک تھا؟ اس کے علاوہ اب تمام ملبہ افغانستان میں جو 20 سال کی ناکامی ہے اس کا پاکستان پہ ڈالنے کے لیے کیا کیا اس میں کوششیں ہو رہی ہیں. تو ہماری کچھ ٹیمز نے مل کے اس پہ کام کیا، اور میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مختصراً کہ جیسے جیسے امریکہ کا انخلاء افغانستان سے ہوا ہے اور اب طالبان وہاں پہ ڈسٹرکٹ در ڈسٹرکٹ لیتے جا رہے ہیں یا کیپٹل پروونشل وغیرہ، تو یہ نیریٹو بڑھایا چلا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف. مقصد کہ جو وہاں پہ فیلئر ہوا ہے اس سے خود اپنے آپ کو بچا لیا جائے. اس میں بدقسمتی سے یہ بھی آپ کو بتاؤں، بڑی بدقسمتی ہے اس خطے کی کہ کچھ افغان حکومت کے جو اہلکار ہیں، سینئر اہلکار، وہ بھی شامل ہیں. کچھ تو سامنے آ گئے جو میرے کاؤنٹر پارٹ ہیں افغانستان کے، وہ معذرت کے ساتھ اگر کسی اور شعبے میں ہوتے تو وہ بہتر رہتا. جس کام پہ وہ لگے ہوئے ہیں یہ ان کو زیب نہیں دیتا، لیکن بہرحال وہاں سے یہ بات چلتی ہے. بہت سے اکاؤنٹس ان سے جڑے ہوئے ہیں، ریاست سے بھی. ہندوستان میں یہ بات جب ہوتی ہے بالکل کوآرڈینیٹڈ طریقے سے پاکستان کے خلاف یہ کیمپین چلائی جا رہی ہے افغانستان کے حوالے سے. ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک ایک چیز کو ایکسپوز کریں گے. فیک نیوز کو فیک نیوز کے ذریعے ایکسپوز نہیں کریں گے، ڈیٹا کے ذریعے اور حقیقت پہ مبنی ایک بیانیے کے ذریعے یہ دنیا کو بتائیں گے. بار بار آپ کو بھی بتا رہے ہیں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کو بھی، میں خود اور ہمارے ساتھی، کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف. یہ وہی EU ڈس انفو لیب کی کڑیاں ہیں جو اب آگے آپ کو یہاں نظر آ رہی. میں آپ کو 4-5 سلائیڈز دکھانا چاہتا ہوں، اور اگر یہ ٹی وی پہ بھی نظر آ رہی ہوں گی. یہ پہلی جو سلائیڈ ہے یہ آپ کو ایک ٹائم لائن دکھا رہی ہے کہ 2020 سے لے کے آگے اس میں یہی ساری باتیں کریمہ بلوچ اور پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف کیا کیا بات اس میں بار بار کی جا رہی ہے. اور انٹینسٹی جو ہے، جیسے جیسے افغانستان میں معاملہ بڑھ رہا ہے تو وہ ہیش ٹیگز آپ کو نظر آنا شروع ہو رہے ہیں. سینکشن پاکستان، پاکستان کی سیکیورٹی، ریاست، طالبان سے تعلق، وہ تمام چیزیں اس میں آپ کو اب نظر آنا شروع ہو رہی ہیں. اس کے بعد آگے یہ بات بالکل واضح ہے کہ تھیمز انہوں نے سلیکٹ کی ہوئی. کیا تھیمز ہیں؟ میں آپ کو 5 تھیمز بڑی بتا دیتا ہوں جو پاکستان کے حوالے سے ہو رہی ہیں. نمبر 1، ڈسکریڈٹ پاکستان گورنمنٹ اینڈ اسپیشلی پاکستان آرمی. نمبر 2 تھیم، سب نیشنلزم کو فین کیا جائے. بلوچ سب نیشنلسٹ کی بات کی جائے، پختون سب نیشنلسٹ جو اس طرح کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے کسی چیز کی، اس کی بات. تیسرا، ڈائریکٹ ٹارگٹ سی پیک. یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ سی پیک پہ ڈائریکٹ ٹارگٹ ہائیبریڈ وارفیئر کے ذریعے کیا جا رہا ہے. چوتھا، پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ میں بلکہ بلیک لسٹ میں ہونا چاہیے. اور 5واں جو بڑی تھیم ہے وہ یہ ہے کہ جی تمام کیوس جو ہو رہا ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہے افغانستان میں. ابھی میں آپ کو لے چلتا ہوں اس چیز پہ کہ کون یہ سارا کچھ کر رہا ہے. میں نے آپ کو یہاں پہ کچھ اکاؤنٹس کے بھی نام میں آپ کو دے رہا ہوں، کیا ہیش ٹیگ ہے، کون سا اکاؤنٹ ہے، کہاں سے آ رہا ہے. لیکن اس میں ایک اہم بات نوٹ کر لیں، یہ جو باٹ ایکٹیویٹی یعنی روبوٹس کے ذریعے آرٹیفیشلی جو ایک ٹرینڈ چلایا جاتا ہے، 33%، 36%، 45%، 37%، 40%، ڈفرنٹ ہیش ٹیگز جو آپ اور میں دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے خلاف بڑی بات ہو رہی ہے. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر وہ لوگ جو نہ جانتے ہوئے یہ ری ٹویٹ کر رہے ہیں، ہیش ٹیگز کو آگے چلا رہے ہیں، ان کا جو بھی گلہ ہو، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک نیچرل چیز ہو رہی ہے، آرگینک چیز ہو رہی ہے. کو افغانستان میں ویڈیوز آ رہی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بہت سی جو ویڈیوز افغانستان کی آ رہی ہیں یہ ذہن میں رکھیے، یہ کوئی 10 سال پرانی ہے، کوئی 5 سال پرانی ہے، لیکن کیونکہ ابھی وہ سوٹ کرتی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے جو بیانیہ ہے تو وہ ایسے چل رہا ہے جس طرح آج کی ہے. بہرحال 30-40% روبوٹ ایکٹیویٹی سے یہ ہیش ٹیگز اور وغیرہ پاکستان کے خلاف چلایا جا رہا ہے.
اب آخر میں آپ کو یہ جو سینکشن پاکستان کی بات ہوئی یہ واضح کر دوں, بڑی بات امریکہ تک بات کہ جی وہ کیا ہونے لگا ہے. میں ابھی امریکہ سے خود واپس آیا, نہ تو کوئی ایسی بات ہے, نہ اس میں کوئی حقیقت ہے, اور نہ کوئی جواز ہے. سو یہ بالکل ذہن سے نکال دیجئے. میری گزارش ہے پاکستانی اپنے عوام سے بھی کہ کوئی ایسی نہ بات ہو رہی ہے, نہ ہوگی, نہ ریزن ہے کہ خدا نخواستہ کو پاکستان کو سینکشن کرنا ہے. ہم بڑی مثبت گفتگو کر رہے ہیں ہر اہم ملک سے, لیکن یہاں پہ ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ کیسے یہ چیز چلی ہے کہ ایک دم سے ایسے لگتا ہے کہ کوئی راکٹ لانچر سے وہ گراف اوپر جا رہا ہے سینکشن پاکستان کا. 9-10 اگست کے ارد گرد کو زلزلہ آ گیا, جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. کیا ہوا کہ جو 20 سال سے آپ نے فوج کھڑی کی ہوئی تھی $1 ٹریلین لگا کے, انہوں نے ہاتھ جوڑے اور کہا جی ہم تو لڑتے نہیں. تو یہ پاکستان کا مسئلہ ہے یا ان کا مسئلہ ہے؟ اور میں یہ بھی واضح کر دوں, بار بار بات ہو رہی ہے کہ جی پاکستان کوئی سپورٹ کر رہا ہے. ذرا نقشہ دیکھ لیں افغانستان کا کہ کن علاقوں کو طالبان نے کیپچر کیا ہے. کوئی ان کے وسطی بارڈر پہ ہے, کوئی شمالی بارڈر پہ, وہاں تو پاکستان پہنچے تو 10 دن لگ جائیں گے. تو کوئی تھوڑی سی جواز کے ساتھ, تجزیے کے ساتھ بات ہونی چاہیے. اتنا بلیٹنٹلی, اور میں دوبارہ کہوں گا بڑی بدقسمتی ہے کہ کچھ ریاستی اہلکار اور ان کے لنکڈ اکاؤنٹس ہمارے دونوں ہمسایوں کے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. اور آخری بات یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے, یہ میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں. یہ محرم الحرام کی جو ایکٹیویٹی ہے اس پہ بہت سی ظاہری باتیں ٹرینڈ ہوتا ہے, مثبت ٹرینڈ ہوتا ہے. اب یہ عاشورہ تک چلتا ہے ہر سال. جب آپ آرگینکلی بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو اس طرح کا میپ بنتا ہے. فرق لوگ بات کر رہے ہیں, کوئی آپس میں اس کا لنکیج نہیں ہے. ذرا اگلی چیز دیکھ لیں, یہ ہے سینکشن پاکستان. ایسے لنکڈ اور جڑا ہوا ہے کہ روبوٹس بھی اس میں بوٹ ایکٹیویٹی بھی شامل ہے, اور وہ اکاؤنٹ جنہوں نے یہ بھی سنکرونائز کیا ہوا ہے کہ جناب 5 بجے آپ کریں گے اور 5:15 میں کروں. اس حد تک یہ سنکرونائزیشن ہے. اور پاکستان میں یہ امپریشن جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا چیز ہونے لگی ہے, یا کیا پاکستان اور ہمارے کچھ جو پاکستان کے اپنے لوگ بھی ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں ہے, ظاہری بات ہے کہ یہ معاملہ کہاں سے چل رہا ہے. تو میں اس کو سارے کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں, اور انگریزی میں بھی آخری 2 منٹ میں بات کر لوں انٹرنیشنل میڈیا کے لیے. we've just summarized for the audience and the press a targeted, deliberate and conscious disinformation campaign against Pakistan, directly linked to accounts in Afghanistan and India, some unfortunately linked to the state apparatus, which are constantly trying to malign Pakistan in the international arena, discrediting the Pakistan government and army, talking about fictitious subnationalism, targeting the China-Pakistan economic corridor, and trying to put all blame of what is happening in Afghanistan on Pakistan. Ladies and gentlemen, I must remind you, Pakistan is a victim of the war in Afghanistan. 80,000 plus casualties, $150 billion plus lost in the economy. Stop blaming the victim. The failures are in the 20 years of what happened in Afghanistan. Please look inward. This will not work because the kind of data we are now showing you through data analysis and forensics is irrefutable. We will keep doing this because we know what kind of disinformation campaign is happening just to absolve the Afghan leadership of their own failures and those who put in billions of dollars into Afghanistan. We have talked about this before. There is hybrid warfare against Pakistan. Information warfare is a key pillar of that, but we now have the capability to unearth and show you without any doubt what is happening against Pakistan. And the final point I will make is the real tragedy of this. Rather than the world focusing on trying to put all its efforts behind a political settlement in Afghanistan, a peace deal in Afghanistan, which is Pakistan's priority and effort, many in positions of responsibility are busy trying to shift the blame, trying to create fake news and disinformation campaign. Pakistan will respond to this every time through data, analytics and reality, not through fake news as others are doing. But this is deliberate, it is happening, and I must also warn all fellow Pakistanis not to believe everything that comes on social media. Please check and verify before you see a trend going in a particular direction.
Our security forces, our state apparatus, the government is vigilant, and inshallah we are safe and will remain safe. There is nothing to worry about, but this fake news, disinformation campaign is going on, and we will not shy away from pointing to whoever is doing this. Thank you very much. فرحان بخاری صاحب فائنینشیل ٹائم. صاحب آپ نے جس طرح بتایا کہ یہ اندرونی عوامل بھی ہیں اور باہر کے بھی ہیں, آپ ایکشن کیا لیں گے؟ اور یہ NSA صاحب کے لیے یہ سوال ہے کہ واٹس گوئنگ ٹو بی بیانڈ دا رپورٹ دیٹ یو distributed today, what is the timing be that you're going to do on the technical front, for example, policy front? آپ کو follow up کیا؟ نہیں فرحان صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جس طرح سے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر صاحب نے بتایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کو الزام نہیں لگا رہے, ہم آپ کو انالیسس کے ساتھ اور ڈیٹا کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. سو پہلا جو سٹیپ ہے وہ تو یہی ہے نا کہ آپ ایکسپوز کر رہے ہیں کہ کیسے یہ سارا کیمپین بن کیسے رہی ہے, کہاں سے بن رہی ہے, کون بنا رہا ہے. اس کے بعد جیسے پیگاس کا ہوا ہے, اس کے اوپر آپ نے دیکھے یہ انٹرنیشنل کرائمز ہیں, جس طریقے سے یہاں پہ یہ جا رہے ہیں یہ انٹرنیشنل کرائمز ہیں, اور اس کے مطابق آگے یہ جو اپنی اب یہ تو جو انفارمیشن منسٹری نے اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے جو بات کہی ہے, اب یہ اس کے بعد تو لیگل فریم ورک ہے نا اس کے اوپر وہ آنا ہے. تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ہم ڈیٹا کے ساتھ انالیٹکس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, اینڈ سیکنڈ اسٹیپ اوبیسلی دا ریلیونٹ منسٹرز ول پروسیڈ فرام. اور اس میں ایک بات میں اور کر دوں, اس میں ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے. دیکھیں ہوتا کیا, یہ کیمپین شروع ہو گئی, ایک ٹرینڈ کریٹ ہو گیا, ساری دنیا میں آگ لگ گئی, اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بھی اعلیٰ ترین سطح پہ میٹنگز کی تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں, یہ چیز اٹھائیں گے اور یہ لے جائیں گے وسطی ممالک کے کیپٹلز میں, اور ان کو کہیں گے جی یہ دیکھیں تو ساری دنیا کہہ رہی ہے, نہتے افغان اور ہندوستان, اور یہ پھر کیا کریں گے, لابی کریں گے ان کے پارلیمنٹس کو, کانگریس کو, کہ جی یہ آپ کام کریں. دیٹ از وائی پہلی چیز ہے کہ انفارم کرنا ضروری ہے, دوسرا لیگل اسپیس میں, تیسرا ڈپلومیٹکلی یو ایس کانگریس, UK, EU پارلیمنٹ کو یہ بتانا کہ جناب یہ کر کیا رہے ہیں اور آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں. وسیم صدیقی صاحب آپ تک سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ جس طرح یہ تو بڑا اچھا ٹرینڈ ہے جو آپ نے شروع کیا ہے اور دکھایا ہے, اس میں بڑی محنت بھی کی آپ نے سوشل میڈیا نے, پہلے تو کنگریچولیشن. لیکن ابھی جس طرح برطانیہ نے ریڈ لسٹ سے پاکستان کو نہیں نکالا اور انڈیا کو نکال دیا, اور وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے ڈیٹا نہیں دیا, جبکہ NCOC تو ڈیلی بیسس پہ ڈیٹا دیتا ہے اور اس کے اوپر آتا بھی ہے. تو یہ کیا تمام معاملات جو ہے, جس سے وہ لیب اتنی بڑا وہاں پہ ریویل ہوا لیکن اس میں بھی کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا, یہی کام اگر پاکستان کر رہا ہوتا تو بڑی سزائیں ملتی. تو یہ کیا تمام باتوں کا ریزن ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا تو نہیں؟ اچھا, آپ کا سوال ابھی تک منطقی تھا, یہ آخری بات آپ نے پلٹا کھا لیا. دیکھیں دو چیزیں ذہن میں رکھیے, ایک جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں وہ ریالٹی ہے آف واٹ از ہیپنگ, اس کو تو فیس ویلیو پہ لے لیں. دوسری چیز ہے ریاست کی پالیسی. پاکستان سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ ڈیٹا کسی نے نہیں دیا. میں خود NCOC میں اتنی دیر شروع میں موجود تھا, میں نے بلکہ کسی کو لکھا یہ برطانیہ والی بات پہ کہ شاید پھر سلوشن یہ ہے کہ جو جھوٹا ڈیٹا دے دے وہ ایمبر لسٹ میں آ جاتا ہے, کیونکہ الحمدللہ ہندوستان کا تو دنیا نے لکھ دیا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور اصل میں کیا آپ کے حالات ہیں. دیکھیں یہ جو ہے نا, آپ نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ وغیرہ, پاکستان کی پالیسی کے لیے میں 3 لفظ استعمال کرتا ہوں اس حکومت کے لیے, میں آپ کو بار بار یہ یاد کراتا رہوں گا. پرو ایکٹیو, unapologetic and pragmatic. ہم نہ ایموشن سے کام لے رہے ہیں, نہ بڑھ کے مار رہے ہیں, لیکن جو بات پاکستان کے مفاد میں ہے وہ ہم پبلکلی کہیں گے اور وہی کریں گے. یہ پرانا کام نہیں ہوگا, ایک بات کر دی اور نہیں. اس لیے ہمارے مفاد میں جب وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کر لیا ایک چیز نہیں ہے, we've made it clear. اس کے علاوہ تعلق بالکل مثبت ہے, تعلق آگے چل رہا ہے. میں ابھی خود امریکہ سے ہو کے آیا. ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ چیز نہیں ہو رہی, وہ چیز نہیں ہو رہی, مے بی, بٹ دیٹس دا ڈیسیجن دا اسٹیٹ میکس کہ آپ کے مفاد میں کیا چیز ہے. اصغر یاد صاحب یہ کشمیر پر ہم رائٹ پر ہیں لیکن پھر بھی ہماری بات دنیا نے سنی. اس کے علاوہ ایکسٹرنل پبلسٹی بھی جو ہے اس کا ہم نے دیکھ لیا بجٹ کتنا ہے پاکستان کا. آپ نے یہ بیان کر دیا کہ رپورٹس جو ہے وہ پاکستان کے خلاف, تو ہمارے رپورٹس کا میدان میں اتریں گے اور مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ میرا خیال جواب تو فرحان صاحب کے سوال میں ابھی دے دیا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور کر دوں کہ آپ یہ ذہن میں رکھیے, یہ آپ نے EP ونگ کے بجٹ کی بات کی, یہ فواد صاحب کو آف کورس معلوم ہوگا,
آپ ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ جو ہمارے خلاف ہیں ان کے کیا بجٹ ہے. پبلکلی میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں, جو میرا انڈین آفس ہے کاؤنٹر پارٹ, 333 کروڑ ان کا بجٹ ہے. اس کے باوجود الحمدللہ جس طرح کی چیزیں ہم لا رہے ہیں, اور اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہمارے پاس ایکچوئل فیکٹس اور حقیقت ہے, اور دوسری طرف ایک فیک نیوز کی کیمپین ہے. تو وی ول کیپ فائٹنگ دس. چینج یہ ہے کہ ہم یہ اب ریگولرلی ایکسپوز کریں. نو نیڈ فار پاکستان ٹو ہائڈ اینی تھنگ, اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. مدر اقبال صاحب, تھینک یو ویری مچ سر. بڑے عرصے کے بعد انتظار کیا جا رہا تھا کہ کوئی بھی گورنمنٹ فیک نیوز کے خلاف بات کرے. ہم ایز آرگنائزیشن فور پلر کے پلیٹ فارم سے فیک نیوز کے خلاف کام کر رہے ہیں. سر مجھے آپ سے کہنا بھی یہ ہے, پوچھنا بھی یہ ہے, آپ نے جو انٹرنیشنل جو کریکٹرز ہیں وہ تو بتائے, لیکن کچھ کریکٹرز پاکستان میں بھی جن کا نیکسس ہے بیرونی دنیا کے ساتھ. ابھی گزشتہ دنوں ہم نے ایک ایگزیبیشن پاکستان کو بدنام کرنے کا جو معاملہ ہے وہ چل رہا ہے. سر آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ باہر تو جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ مقابلہ کریں, پاکستان کے جو لوگ ہیں کیا گورنمنٹ ان سے بلیک میل ہوتی رہے گی؟ فواد صاحب آپ کا کمنٹ چاہوں گا اس پہ. اور دوسرا سر, افغانستان کی بات ہوئی, طالبان فتوحات پر فتوحات کیے چلے جا رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, بڑے دور کے علاقے ہیں, پاکستان وہاں پہنچ نہیں سکتا, لیکن جس اسپیڈ سے فتوحات ہو رہی ہیں ایک دن ہم اٹھیں گے اور صبح پتہ چلے گا کہ افغانستان پہ قبضہ طالبان کا ہو گیا ہے. اگر وہاں پہ ہائپوتھیٹیکل ہے تھوڑا سا, اگر وہاں پہ طالبان کی گورنمنٹ اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو پاکستان پہ کیا امپیکٹ ہوگا سر اس میں؟ دیکھیے, جو آپ نے بات کہی ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر لوگ بات کر رہے ہیں, دیکھیں ہم نے پہلے تو میں آپ یہی جو بتانا چاہ رہے تھے نا, بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹویٹس ہو رہی ہیں, فلمیں آ رہی ہیں, یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے, یہ جینون آ رہی ہیں. آج ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ جو ساری کیمپینز ہیں یہ آرکسٹریٹڈ ہیں, باقاعدہ ایک پلان کے تحت, منصوبے کے تحت جو ہے وہ بن رہی ہیں اور آگے آ رہی ہیں. اب اس میں جس طرح میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ 150 ٹرینڈز ہیں جو پی ٹی ایم اور اس کے حمایتیوں نے پاکستان کے اندر شروع کیے. اب ان میں سے بہت سارے میڈیا کے لوگ بھی ہیں, اور میڈیا کے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ان ٹرینڈز کو ہوا دی ہے, وہ آگے بڑھے ہیں. اب ہمارے پاس دو آپشنز ہیں, یا تو ہم ان کے اوپر قانونی کارروائی کریں, وہ انٹیریئر منسٹری کا کام ہے, وہ کرنا چاہے کیسے اس کو آگے بڑھتی ہے, کیسے اس کو آگے لے کے جاتی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے ایکسپوز کر دیا ہے. اب بھی بہت سارے لوگ ہیں, جب آپ رپورٹ دیکھیں گے اس میں آپ کو کئی ناموں کا بھی پتہ چل جائے گا. میں نے ابھی پاکستان کے اندر لوگوں کے نام نہیں لیے, میں نے پاکستان کے اندر جو کچھ میڈیا آرگنائزیشنز ہیں ان کے نام نہیں لیے, جان بوجھ کے نہیں لیے. اور جب آپ پوری رپورٹ دیکھیں گے, اور اگر پھر بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ مثلاً میں نے آپ کو ایک ٹرینڈ بتایا جس میں پی ایم ایل این اور جے یو آئی ایف کے لوگ شامل ہو گئے, وہ اسرائیل کا ٹرینڈ تھا, لیکن ہو سکتا ہے ان کو نہ پتہ ہو کہ اسرائیل کا ٹرینڈ تھا. سو اس لیے یہ اینٹی اسٹیٹ جو ٹرینڈ چل رہے ہیں ان میں دوبارہ ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ اس میں اس کھیل کا حصہ نہ بنیں, اور اگر آپ کھیل کا حصہ بنتے رہیں گے ہمیں پھر کارروائی کرنی پڑے گی. ابھی ہم آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں, اس کے بعد ہمیں پھر آگے بڑھنا پڑے گا. تو یہ ہماری افغانستان کا تو یہ افغانستان کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی. دیکھیے کیا ہوگا, کب وہاں پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے, پاکستان کے پاس یہ لگژری نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ اس ہائپوتھیٹیکل کیس میں کیا کرنا ہے. ابھی ہماری سارا فوکس ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ پہ بات آ جائے. دیکھیں امریکہ 10,000 میل دور ہے, کوئی 5,000 میل دور ہے, وہ یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں. پاکستان کے لیے نان نیگوشیبل ہے کہ کوئی نہ کوئی سیاسی مفاہمت کا وہاں پہلو سامنے آئے, چاہے وہ جیسا بھی ہو. اگر افغان قوتیں ایگری کرتی ہیں تو پاکستان اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہے. اگر یہ معاملہ دوسری طرف جاتا ہے, وہ کب پہنچے گا, کون پہنچے گا, وہ کابل وہ ایک علیحدہ بحث ہے. اتنا لمبا کانفلکٹ ہوگا اس سے پہلے کہ پاکستان کے لیے بہت نقصان ہے اسپل اوور میں. اس لیے ہم تو ابھی ٹوٹلی فوکسڈ ہیں پولیٹیکل سیٹلمنٹ پہ. اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ بدقسمتی سے وہ لوگ جو عہدیدار بنے ہوئے ہیں اس ملک میں جس کی بات ہو رہی ہے, شاید ان کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہے جتنا اس وقت پاکستان میں. بہزاد سلیمی صاحب نیوز ون سے. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ اسرائیل سے جو ٹرینڈ شروع ہوا اس پر مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں نے بھی ٹویٹ کی ہے, کیا کوئی ایسا ٹرینڈ بھی ہے جس کو اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کسی نے انیشیٹ کیا ہو؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ میڈیا کے لوگ موجود ہیں, ان کا نام نہیں لے رہا, لیکن چند روز پہلے
दो जजेस जो हैं उनको के खिलाफ कार्रवाई की गई, तो जिनको बाद में जमानत पर रिहा किया गया। तो क्या आने वाले दिनों में भी इस तरह के कुछ वाक़यात मुतवक्किल हैं? नहीं, जो लोग वहाँ पे थे उनको इदारों के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स के ऊपर, और वो एक FIA की कार्रवाई थी। अभी तक इसमें नेशनल सीक्रेट एक्ट के ऊपर या किसी और कानून के तहत कार्रवाई नहीं हुई है, और किसी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे ट्रेंड्स कई जो चलाए जाते हैं, कई लोग हो सकता है कि उनको ना पता हो कि ये ट्रेंड्स जो हैं ये वाक़यातन जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है, लेकिन अब हमने आपके सामने सारा सच रख दिया है, तो अब अगर फिर भी कोई बाज नहीं आएगा तो आगे चलेंगे यहाँ से। सनाउल्लाह साहब डांस जी हाँ साहब, आपने लास्ट वीक कहा था जो इसराइली स्पाई में है जी, क्या हवाले से जो एक्टिंग की गई है कि इंक्वायरी कमेटी आपने बनाने का नाम किया था, वो बन गई है, उसमें कौन लोग हैं और कितने दिन में इसकी रिपोर्ट है? जो पेगॉस स्पाईवेयर के मुतालिक कमेटी बनानी थी, उसके मुतालिक इब्तदाई काम हो गया है। उसमें जो गवर्नमेंट के साइड के लोग हैं, यानी जो ऑफिशियल्स हैं, वो तो नॉमिनेट कर लिए गए हैं कि फ़ाइनल कौन होंगे, PTA हो गया, FI हो गया, लेकिन हम उसमें जो टॉप के जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको डालना चाहते हैं, क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी का बहुत ही एक आप समझिए कि सोफिस्टिकेटेड मामला है। तो वो नाम जो हैं उनको फाइनलाइज करने में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन इस वक्त जो शहजाद अकबर साहब हैं उनको ये फ़र्ज़ सौंपा गया है, वो फाइनल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस अगले हफ्ते 10 दिन में वो ये जो प्राइवेट नाम है वो भी आ जाएंगे, तो वो कमेटी अपना काम शुरू कर दें। आखिरी सवाल हमजा फारूक साहब बोल रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा मोई साहब और साहब दोनों से एक सवाल है कि अगर ये जो तालिबान की जो अपराइजिंग है और इसमें मूव कर रहे हैं, तो अगर ये आप इंडिया और अफगानिस्तान का तो हमें सामने नजर आ रहा है, ईरान भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है, अगर ईरान का तालिबान के हवाले से क्या स्थान होगा, क्योंकि उससे पहले ईरान ने बहुत दफ़ा जो है अपने कंसर्न शुरू किए थे, तो एक तो ये अपराइजिंग है जो तालिबान की, इसमें ईरान का क्या मौक़िफ़ आप लोग देख रहे हैं? एक चीज़, दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि PDM क्या बात तो कर रही है, लेकिन हम ये देखते हैं उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बेस भी है ट्राइबल एरियाज में स्पेशली, तो उसको काउंटर करने के लिए वो वीक हुए, लेकिन अभी भी उनकी फॉलोइंग है बहुत, तो उसको फॉलोइंग को कर्व करने के लिए किस तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं और बलूचिस्तान में किसी तरह सेपरेटिस्ट मूवमेंट। लास्टली कि अफगानिस्तान और इंडिया दोनों आ रहे, और गल्फ स्टेट जो हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग अलाय हुआ करते थे, अब उनका ट्रीट भी इंडिया की तरफ चला गया, तो ये सारी चीज़ें आप इनको इन डेवलपमेंट्स को किस तरह काउंटर करें? मोहित आप बता दें, ईरान का देखिए मेरे नज़दीक जो भी इमीडिएट नेबर है ना अफ़गानिस्तान का, वो उनमें से कोई भी ये नहीं चाहता कि ये जंग जो है चलती जाए, प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि हर तरफ फिर मामला रेफ्यूजीज़ का, स्पिल ओवर का, इनसिक्योरिटी का, और तमाम इमीडिएट नेबर पहले ये भुगत चुके हैं और पाकिस्तान के केस में 40 साल से भुगत रहे हैं। सो इसलिए नोबडी वांट्स दैट एट द एंड ऑफ द डे। वहाँ पहुँचना कैसे है वो उस पर बहस है और वो सारा मामला। बाकी जहाँ तक आपने बात की, फवाद साहब अभी उस हवाले से बात कर देंगे पॉलिटिकल, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान की रियासत किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। देखिए हमारा जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी ग्रुप पॉलिटिकल एक्टिविटी करता है, हुकूमत के ख़िलाफ़ है, स्टेट में रह के अपने कानून के अंदर, तो कोई एतराज़ नहीं, बिल्कुल उसमें जो मर्ज़ी बात करे, तनकीद करे। सिर्फ जब वो एक लाइन क्रॉस हो जाती है एंटी स्टेट, तो वहाँ पे ये फ़र्ज़ बनता है रियासत का। सो इसमें इस तमाम गुफ्तगू को इस तरह ना लें कि हम दोबारा अब आ गए किसी के ख़िलाफ़ बात करें। ऑल वी हैव डन इज़, हम आपको बता रहे हैं कि हो क्या रहा है, उसके बाद ये फैसला आपका है कि आप उसको इंटरप्रेट करें और देखें ऑब्जेक्टिवली। और जहाँ तक आपका गल्फ और ये बात है, देखिए आज की दुनिया में ये नहीं आप कह सकते कि जी 50 साल पहले ऐसे था तो ऐसे अब क्यों नहीं है। एवरीबडी इज़ रिकैलिब्रेटिंग, हर कोई देख रहा है कि उनके पास क्या स्पेस है। हमारे ताल्लुकात अपने गल्फ जो ममालिक हैं उनसे पहले बहुत अच्छे थे, अब भी बहुत अच्छे हैं। अगर किसी और के तब्दील हो रहे हैं तो हम ज़ीरो सम मेंटालिटी में नहीं है। हमारा काम है अपने ताल्लुकात बेहतर करना। जहाँ वीकनेस है ताल्लुक में, मैं आपको वसूख से कहता हूँ, उसका ताल्लुक हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन से रहा है और कोई मसला नहीं। जिस तरह इंशाल्लाह अब आप देख रहे हैं इकॉनमी ऊपर जा रही है, यू विल सी कि ये पॉलिटिकल मामलात भी एक उस जाविये में आ जाएंगे जो हम चाहते हैं। ये सिर्फ मैं आपको आखिर में एक वो सिर्फ मैं सिर्फ पाकिस्तान, चाइना और रशिया एक अहम मीटिंग होने जा रही है। बड़ा क्रूशियल टाइम है। पाकिस्तान
मेजर प्लेयर है, तो उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान अपना केस कैसे प्रेजेंट करेगा? पहले फवाद साहब जवाब दे वो दें। थोड़ा बस मैं सिर्फ आपका आखिर वाला सवाल जो आपने कहा कि पीटीएम का वहाँ पे असर है, तो इसके बावजूद हम क्या करें। देखें, जो इस वक्त जो फॉर्मर फाटा एरियाज़ हैं उनमें पीटीआई का और इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं है मकबूलियत में। इमरान खान उस एरिया में सबसे मकबूल लीडर है, पीटीआई वहाँ की सबसे मकबूल जो है वो पार्टी है। ये तो फिशर्स हैं, इनका तो कोई हाल इस तरह नहीं है। वो भी 2 जो सीटें ये जीत गए, अगर पीटीआई इनके मुकाबले पे इलेक्शन लड़ रही होती तो पीटीएम तो ये सीटें भी हार गई थी। सिर्फ ये था कि चूँकि हम एक इंक्लूसिव उसमें पॉलिटिक्स करते हैं, हम एक इमरान खान तो इस वक्त ज़ाहिर है पेशावर से लेके कराची तक और कोयटा से लेके लाहौर तक अगर कोई एक आदमी है जिसके नाम के ऊपर वोट पड़ता है तो इमरान खान के नाम पे वोट पड़ता है। एक ट्रूली फेडरल पार्टी है और एक फेडरल लीडर है इमरान खान जिसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी सारे तो इलाकाई लीडर हैं और इलाकाई। हमारा प्रॉब्लम पीटीएम की सियासत से नहीं है। पीटीएम के अंदर एक धड़ा है जो इस तरह के पॉलिटिक्स करता है, मुझे जिसको फिर इंटरनेशनल स्पेशली इंडिया से और कुछ हालात में बरतानिया में भी कुछ जो पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं, वाशिंगटन में कुछ 1-2 जो पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं, वो इंडियन एजेंडे को इनके थ्रू जो है वो आगे कर रहे हैं। वो प्रॉब्लमेटिक है। बाकी तो ठीक है, अपनी अपनी सियासत है, हर कोई अपनी करे। ये वो दोहा का जी, ये ट्रोइका प्लस की मीटिंग है, उसके बाद एक रीजनल कॉन्फ्रेंस भी है और इस वक्त मकसद सारा ये है कि देखिए जब इनखला हुआ ना फ़ौजों का, तो ये तासुर गया है और जाना ही था कि जी अमेरिका चला गया तो अब मामला ख़त्म हो गया, अब हर एक अपना अपना जो 90 की दिहाई का मसला था। तो पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है, अमेरिका में भी हमारी ये बात हुई कि ये नज़र आना चाहिए कि अमेरिका और बाकी तमाम जो खित्ते के इमीडिएट नेबर्स और पॉजिटिव एक्ट करने वाले, चाइना हो गया, कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिकल सेटलमेंट पे जाने की। और इसलिए ये मीटिंग, रीजनल कॉन्फ्रेंस भी, ट्रोइका प्लस भी बहुत अहम है। उसमें क्लियर सिग्नल भी जाएगा कि ये कोशिश हो रही है और इस चीज़ को अपनी लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचाना है। वरना डर ये है, ज़ाहिर बात है, कि ग्राउंड पे फिर से वही काम शुरू हो जाएगा जो पहले होता था, वॉरलॉर्ड मिलिशिया, अभी भी काफ़ी हद तक उसको रोकने के लिए बड़ा ज़रूरी है। लास्ट आपकी एक स्टेटमेंट को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है कि बहुत अरसे बाद किसी ने ये मुतालबा किया है। ये आपका मुतालबा है या आपका मशवरा है कि अफगान और अमेरिकन 2000 अरब डॉलर का हिसाब मांगे, क्योंकि फिर ग्राउंड पे कुछ नजर नहीं आता उनका अपना जी बिल्कुल। ये तो आप समझते हैं, हमारा लोग जो है तकरीबन 2000 अरब डॉलर अमेरिका ने खर्च किया अफ़गानिस्तान में, तो अगर इनकी जो फ़ौज है वो इस काबिल भी नहीं है कि वो बकौल उनके जो तालिबान तो बड़े जो है वो बैकवर्ड लोग हैं और उनका कोई हाल नहीं है, तो अगर उनका ही मुकाबला नहीं कर पा रहे और वो 10 प्रोविंस जो हैं वो अब तक गिर गए हैं विद इन 6 मंथ्स, तो वो 2000 ट्रिलियन किधर गया है? अब सवाल 2 ट्रिलियन किधर गया? अब सवाल ये है कि फिर जो इनके जो सारी लीडरशिप है, अफ़गानिस्तान की लीडरशिप और इनके वो सारे तो अरबपति हैं। अफ़गान लोग जो हैं वो बेचारे गरीब तरीन लोगों में हैं, तो जाहिर है उन्हें उसका हिसाब जो है वो मांगना चाहिए। शुक्रिया। I hope you liked the video. Thanks for watching.